ठोस मादा नहीं है, तो आपकी फिर दलील क्या है ये सारी इस चीज़ को लेके कि ये जन्नत और दोज़ख का मवाद है और इसी से जन्नत और दोज़ख बनेगी। इस दुनिया में दो ही इल्म हैं। एक इल्म का ताल्लुक़ हमारे तजुर्बात और मुशाहदात से है, वो साइंसी इल्म है। उसके इस्तेदलाल का तरीका भी वही होता है। दूसरे अल्लाह का दिया हुआ इल्म है जो कुरान मजीद की सूरत में है। कुरान ने जो बात बताई है वो मैंने आपको समझा दी। कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत के साथ ये बताया है कि ये पूरी कायनात, बल्कि ये एक नहीं है, 7 कायनातें हैं और 7 कायनातें पूरी की पूरी एक नई कायनात में तब्दील हो जाएंगी। उसके बारे में ये कहा है कि वो पूरी कायनात अल्लाह की जन्नत होगी। अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समावात वल अर्ज़। तो ये बात अल्लाह ताला ने खुद बता दी है, बस मैंने तो आपको पहुंचा दी। दलील इस तरह के मामलात में अल्लाह का कलाम ही होता है। के बाद सवाल है और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो ये पहला सवाल माइक इसने लगाया था कि आउट ऑफ कोर्स था। वो आप लोगों का मखमसा ख़त्म हो गया ज़ुर्रियत इब्राहीम का। नहीं उसके सवाल है हसन साहब का इंतजार करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला वापस ले लेंगे अगर यही हाल है। पहले एक कॉन्फ्रेंस, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अब क्या रह गया बाकी? लोग चाह रहे हैं कि जो इसराइल के साथ इस वक्त दुनिया की सिंपैथी वो खत्म हो जाए, उसको खत्म किया जाए। वो चाह रहे हैं कि अल्लाह का ज़रूर क्यों नहीं होगा, मतलब जब ये सारी चीज़ें हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ताला का कानून बिल्कुल बेलाग है। उसने जो कायदे बना दिए हैं वो उन्हीं के मुताबिक मामला करता है, हमारी ख्वाहिशात पर कोई मामला नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम अगामी साहब, ये एक पर्सनल नोयत का सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट सवाल है। मैंने अपनी ज़ात पर उतरे हैं या मेरी पर? सवाल ये गांधी साहब कि आपकी तकरीबन 70 साल की एज है और आप शुरू से दीन को आपने समझा और उसके बाद आपने उस पर अमल किया, तो आप एक किस्म के हमारे लिए एक रोल मॉडल के हैं। तो ये सारा जो आपका सफ़र रहा है, इसमें जो इम्तिहान जिसमें हमने प्योरीफाई होना है, अपने आप को आइडियल सिचुएशन की तरफ लेके जाना है, कोशिश करनी है कि हम बेहतर से बेहतर रहें, तो आपको क्या मुश्किलात पेश आईं? और जब आपको इम्तिहानात बार बार आती रही हैं, तो क्या कोई ऐसा टाइम भी आया है कि जो आप समझते हैं कि अब तो ये इम्तिहान बहुत आसान हो गया है, या मेरे लिए काम जो है आगे बहुत आसान हो गया है, या जिस तरह वसल्लम के हदीस के मुताबिक कि मेरे साथ एक शैतान था, वो मैंने उसको मुसलमान कर दिया है, तो आप ये बता दें कि ये सफ़र जो है ये पहले जब जवानी में आप होते हैं उस टाइम किस तरह होता है, फिर आप जब बुढ़ापे पे जाते हैं उस टाइम कैसा होता है, इसमें क्या चैलेंजेस आती हैं, या कोई ऐसा टाइम आता है कि बंदा कहता है कि नहीं ये तो बहुत काम इजी हो गया है, अब शैतान भी मुसलमान हो गया है और नफ्स भी मेरा कंट्रोल हो गया है। थैंक यू। ये कमाल तो अल्लाह के पैगंबरों ही का होता है कि वो शैतान को मुसलमान कर लें। हम आजिज़ बंदे कशमकशी में ज़िंदगी बसर करते हैं और अपनी इस आजिज़ी के एहसास के साथ ये सफ़र जारी रखना चाहिए। मैंने भी ये सफ़र उसी तरह किया है जिस तरह हम सब करते हैं। इंसान का अपना नफ्स भी बार बार गलतियों की तरफ उभारता है, बाहर भी बड़ी तरगीबात मौजूद होती हैं,
ان کے اندر رہ کر اپنے رب سے تعلق استوار رکھا جائے، جب کبھی غفلت ہو فوراً اس کو یاد کیا جائے، اگر کوئی خطا ہو جائے تو معافی مانگی جائے اور اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہی ایک بندہ مومن کے شب و روز ہے، انہی میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں موت سے پہلے یہ خیال کرنا کہ کشمکش ختم ہو جائے گی، شیطان کے حملے ختم ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کے بارے میں معلوم ہے، اسی لیے تو فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی موت ہدف ہے، اس کے استقبال تک تمہیں تقوی پر رہنا ہے، اللہ کے سامنے سرخگندہ ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شیطان کو پوری شکست دے دیں۔ وہ دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتا رہتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ہر موقع پر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ہر موقع پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے بہتر اقدامات کریں، پہلے سے بہتر زندگی کی طرف آگے بڑھیں۔ اس جدوجہد اور اس کشمکش کے بارے میں اگر لمحہ برابر بھی غفلت ہو گئی تو وہ غلبہ پا لے، اس سے نہ کبھی نچنت ہونا چاہیے، نہ اپنے اوپر اس طرح کا اعتماد پیدا کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ رکھیں، آپ نے اس کی راہ اختیار کر لی ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، اس کے فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ اگر کسی موقع پر کوئی غلط خیال پیدا ہوگا تو وہ اس سے نجات دلائے گا، اور اگر اس کے ساتھ وفاداری کا حق پہچانا ہے تو بڑے سے بڑی نعمت اس کی طرف سے ہوئی ہے، جو سیدنا یوسف کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ لولا را برہان، نازک موقع پر اللہ کی برہان نمودار ہو جاتی ہے اور وہ بندے کو ہاتھ سے پکڑ کر دلدل سے نکال لیتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ سچی وفاداری اور اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا کر زندگی بسر کرتے رہیے۔ اس خیال میں ادنا درجے میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم نے بازی جیت لی۔ یہ احساس پیدا ہوا تو آپ بازی ہار جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بندے کے طور پر ہی پیش کریں، عاجز بندے ہی کے طور پر اس سفر کے منازل طے کریں اور آخری وقت تک عاجزی پر قائم رہیں۔ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عاجزی ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے وہ کبر، استکبار ہے۔ یہ بات کہ میں بہت کچھ ہو گیا اور میں نے بہت بات مارکا کر لیا اور میں بہت نیک ہوں، یہ تو شیطان کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئے اور حملہ آور ہو جائے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک عاجز بندے کی حیثیت سے رکھیے۔ میرے نزدیک زندگی کا سب سے بڑا سبق، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اپنی عاجزی کا ادراک ہے۔ ہم بہت محتاج بندے ہیں، ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں، ان خامیوں کا ادراک کرتے ہوئے آپ جئیں گے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر زیادہ روئیں گے کم ہنسیں گے۔ یہ بڑی مشکل زندگی ہے، اس میں قدم قدم پر انسان کو اللہ کے بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی مدد پر بہت بھروسہ رہا ہے مجھے زندگی بھر الحمدللہ، اور اس نے ہر مرحلے میں مدد کی ہے، ہر مرحلے میں شیطان کے حملوں سے بچایا ہے۔ یہ اس کی عنایت اور اس کی توفیق ہے، ورنہ مانا عالم کے بند عالم ہم سب بہت عاجز بندے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا یہ پہلو جو کہ بہت ہی سنجیدہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں اسی دردمندی سے توجہ دلاتا ہوں کہ بس احتیاج، عاجزی، اپنے پروردگار پر آخری درجے کا بھروسہ، اس کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ آباد رکھنے کی کوشش، غفلت سے پرہیز، اسی کو اپنا لائحہ بنائیے۔ یہ موضوع تو آخری درجے کا سنجیدہ موضوع۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس سے پہلے کہ مزید
مزید علمی فکری سوالوں پہ آپ سب ایک بہت اچھی بات کی میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت کر رہی ہیں. عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں اور جن لوگوں نے مذہب کو اڑنا بچھونا بنایا ہوا ہے, پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ جیسے لوگ, ان کو شاید دنیا کے وہ امتحانات کی آزمائشیں نہیں پیش آتی جو عام طور پہ دنیا میں جو لوگ نکلتے ہیں اور ان کے سامنے جو ایک چکا چوند ہے اور ان کے سامنے رونقیں ہیں. تو یہ جو علمی فکری مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ذرا امتحان کی نوعیت واضح کیجیے گا کہ ان کے یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے یہ آسانی ہوتی ہے یا یہ دنیا والوں کی نسبت زیادہ مشکل ہوتی ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو قانون بنایا ہے, انبیاء بھیجنے ہیں, قوموں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, اس سے جہتی ہے. جو لوگ خدا کے دین کی کوئی خدمت کرنے کا فیصلہ کریں ان کا امتحان بھی اس سے جہتی ہوتا ہے. عام آدمی کی حیثیت کبھی ختم نہیں ہوتی, یعنی وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں. عام آدمی کو جو امتحان پیش آتا ہے وہ انہیں بھی پیش آتا ہے. معاش کی جدوجہد کرنی ہے, اعزاء اقربا کے معاملات دیکھنے ہیں, اولاد ہے تو اس کی طرف سے مسائل پیش آ جانے ہیں, میاں بیوی کے تعلق میں اونچ نیچ نشے فراز ہر انسان کو آتے ہیں. یہ عام آدمی کے امتحانات ہیں اور وہ بھی آدمی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ امتحان تو اللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں کرتے. بعض بزرگوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سے گھبرا کے کہ کم سے کم ایک جہت کو تو ختم کر لیا جائے. علماء کی بات کر رہا ہوں, گھر ہی نہیں بسایا. ایک تو دو پیغمبروں کا معاملہ ہے, سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے گھر نہیں بسایا کہ ہماری قوم گویا ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے, یہ ختم ہونے والی ہے, اس کا دور ختم ہو گیا اور اس کے بارے میں خدا کا آخری فیصلہ صادر ہونے والا ہے. تو حضرت مسیح کے الفاظ میں کہ ہم گھر کیسے بسائیں, وہاں تو وجہ دوسری ہے, لیکن بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے یہ خیال کر کے کہ کم سے کم ایک معاملہ تو درست رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو گھر بسانے اور بیوی لانے اور بچے پیدا کرنے میں آزمائشیں رکھی ہیں, یہ امتحان رکھا ہے, ہم اس کی ابتدا ہی نہیں کرنے دیتے اللہ تعالیٰ کو. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. آپ کے بعد بڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس پہلو سے کیا ہے یا نہیں کیا, میرا احساس ہے کہ یہ چیز پیش نظر رہی ہے. بعض بزرگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھ کے کیا. بڑے لوگوں میں مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ نے گھر نہیں بسایا, امام بخاری نے بھی گھر نہیں بسایا, اور بھی بہت سے بزرگ ہیں. خواتین میں رابعہ بصریہ سے تو آپ واقف ہی ہیں. یہ پہلی جہت, یعنی انسان کی حیثیت سے مسئلے پیش آنے ہیں. انسان ہی رہے گا, اس کی احتیاجات بھی وہی رہیں گی, اس کے ساتھ تعلقات اور روابط کے معاملات بھی وہی رہیں گے. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ضمانت نہیں دی کہ یہ راستہ اختیار کرو گے. ظاہر ہے کہ سب لوگ تو نہیں یہ راہ اختیار کرتے کہ وہ دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیں, چند لوگ ہی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہی ہے قرآن میں کہ زیادہ نہیں, ہر گروہ میں سے 2-4 لوگ یہ راستہ اختیار کریں. تو یہ امتحان ان کو آخری درجے میں پیش آ جاتا ہے. اس میں کوئی رعایت ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ایک ہی طرح سے پیش آتا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, کسی کو ایک پہلو سے کسی کو دوسرے پہلو سے. وہ اسی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا, ہے تو واقعہ ہی. اور جیسے واقعات ہمارے یہاں بزرگوں کے ہوتے ہیں تاریخی لحاظ سے بھی اسی طرح کا ہے, لیکن اس میں سبق ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بڑے بزرگ تھے ابو الحسن خرقانی, لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے, ان کی باتیں سنتے اور خیال کرتے تھے کہ حضرت کا بڑا مقام ہے. ایک مرید نے ایک دن یہ خیال کیا کہ ذرا پیچھے پیچھے جا کے دیکھتا ہوں گھر میں کیا صورتحال ہے.
تو وہ چل پڑا، جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے بیگم صاحب نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کہ میرے چولہے کی راکھ یہ اس وقت جو تمہارے سر میں ڈالنی ہے مجھے، اور 2 4 5 10 سنا دی ان کو۔ وہاں جا کے بیٹھے رہتے ہو، نہ یہ خیال ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، بس جو کر لیا کر لیا۔ تو بہت سنائی۔ تو خیر مرید بہت مایوس ہوا کہ ہم جس شخص کو اتنی عزت دیتے ہیں اور اس کے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت اچھی ہوئی۔ اگلے دن اس نے ادب سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جو تکبر تم لوگ پیدا کرتے ہو اس کو دو یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب اسباب پیدا کرتے ہیں، یہ ایک جہت ہے جو پیش آتی ہے۔ دوسری جہت یہ پیش آتی ہے کہ وہ جس علم کو اپنا موضوع بناتے ہیں اس علم کے حصول کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یعنی 10 سال 5 سال جس عمر میں بھی اللہ نے توفیق دی، بالعموم شعوری فیصلہ 15 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں ہو ہی جاتا ہے۔ اس علم کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، میں چونکہ گزرا ہوں اس سے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں جو فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ اس میں کہاں تک جانا ہے، کیا چیز کب حاصل کرنی ہے، کس میں اختصاص رکھنا ہے، کس سے گریز کر جانا ہے۔ علم ایک سمندر ہے، تو یہ اخذ و انتخاب بھی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس میں کبھی غفلت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز نظر انداز ہو جاتی ہے، اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ معرض امتحان میں ابتلا میں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا پہلو ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، اپنے جلیل القدر استاد کو کم و بیش 25 سال تک دیکھا اور ان سے بہت ذاتی معاملات میں بعض باتیں سنی۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ساتھ بھی کم و بیش 6 سال ایسے مل گئے، جس میں ہر عید کے موقع پر 2-3 گھنٹے ایسے بسر کیے جس میں بہت ذاتی معاملات کے بارے میں سوالات بھی کیے اور انہوں نے جوابات بھی دیے۔ اسی طرح بعض اور بزرگوں کے بارے میں تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر ایک کو یہ امتحان پیش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ متنوع صلاحیتیں دے دیتا ہے۔ علمی اذواق میں بھی بڑا تنوع ہوتا ہے، چیزیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ تو جس طرح سے یہ دنیا کی زندگی میں مختلف چیزیں کھینچتی ہیں آدمی، کاروبار میں بھی، اسی طرح سے حسن و عشق میں بھی، اولاد میں بھی، دولت میں بھی، ہر چیز میں یہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا امتحان بعض اوقات بہت بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے افراد کے لیے۔ تو مجھے چونکہ آخری عمر میں دونوں بزرگوں سے ملنے اور ان کو سمجھنے کا موقع ملا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اس میں سے کن کن مراحل سے گزرے اور اس میں کیا مسائل پیش آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح حسرت سے کہتے ہیں کہ کاش یہ فیصلہ اس طرح کیا ہوتا، فلاں چیز کو ایسے حاصل کیا ہوتا۔ تو اس میں اللہ کا شکر تو آدمی کو ہر حال میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو توفیق اس نے دی وہ اسی کی دی ہوئی ہے۔ تاہم حسرتوں کی ایک دنیا بھی وجود میں آ جاتی ہے، یعنی علم بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دولت جمع کرنے کے لیے نکلے تو آپ کو خیال ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ کیوں نہ کر لیا، میں نے وہ کیوں نہ کر لیا، جہاز بنا لیتا تو اچھی بات تھی، میں کوئی ٹرینیں ایجاد کر لیتا تو اچھی بات تھی، میں کاروبار کر لیتا۔ تو ایک دنیا ہے حسرتوں کی، اور حال وہی ہوتا ہے کہ پھر آدمی آخر میں یہی کہتا ہے، جیسے غالب نے کہا تھا کہ ان ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی داد ملنی چاہیے، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے تو بہت سی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اتنی بڑی یہ دولت ہے، کہہ لیں نعمت ہے، ایک سمندر ہے جس میں آپ کو اپنے ذوق کے موتی چننے ہوتے ہیں، اس میں قدم قدم پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اس کو لینا ہے اس کو لینا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ آخری عمر میں بھی آ کے آدمی کہتا ہے کہ میں اس میں کچھ بہت کامیاب نہیں ہوا۔ تاہم
اس میں کامیابی اور ناکامی کا چونکہ آگے کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے عزت کے ساتھ دنیا سے لے جائے، یہ یاد ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دولت، حسن، اقتدار اور علم و ہنر جس طرح کا کبر انسان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں وہ بڑی امتحان کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ چاروں چیزیں جہاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں وہاں امتحان بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو غیر معمولی دولت حسن ملی ہے، بہت بڑا اقتدار مل گیا، اس وقت بھی دیکھیں بعض لوگوں کو عالمی سطح کا اقتدار حاصل ہے، بعض کو بڑی مملکتوں کا اقتدار حاصل ہے، بعض لوگوں کو اپنے قبیلے، اپنے علاقے کا اقتدار حاصل ہے۔ ایسا ہی معاملہ دولت کا ہے، دولت کے بھی انبار اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یعنی جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بھی سونا بنتی چلی جاتی ہے۔ علم، ہنر، ایسے ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عبقری بھی پیدا کرتا ہے، اس طریقے کے صاحب علم بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو دنیا کے تمام علوم میں، اور ظاہر ہے کہ دین کا علم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، جب یہ دولت ملتی ہے تو ایک دوسرا امتحان جو عام آدمی کو نہیں پیش آتا انہی کو پیش آتا ہے، جن کے پاس بے پناہ حسن ہوتا ہے، بے پناہ علم ہوتا ہے، بے پناہ دولت ہوتی ہے، غیر معمولی اقتدار ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے درجے کے لحاظ سے وہ چیز یہاں بھی پیش آتی ہے، اور اس سے جو یعنی اعتماد تو ہونا چاہیے پیدا، لیکن شیطان قریب قریب دائیں بائیں سے آتا رہتا ہے اور کبر حملہ کرتا ہے، استکبار حملہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ اس میں آدمی کتنا متواضع رہتا ہے، کتنا طالب علم بن کے زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، کوئی بات کہنی ہے تو اس میں کن اخلاقی اصولوں کا لحاظ رکھتا ہے، یہ ہر قدم پر ایک امتحان ہے۔ یہ میرے خیال میں سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ استکبار کے قریب نہ جانے، اس لیے کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن استکبار کرنے والا میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے اللہ کی ہر لہجے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ کسی صاحب علم کو ذرا چھیڑ کے دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شیطان دائیں بیٹھا ہے یا بائیں بیٹھا ہے، اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے میں نے بڑے تجربات کیے، بس اس سے پناہ مانگتے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پناہ مانگتے۔ جناب صاحب آپ نے فرمایا یہ فرقانی صاحب کا تکبر تو ان کی اہلیت ہوتی تھی، آپ کا تجربہ ہے تو آپ کو الحمدللہ بعض نوجوان میرے ساتھ لگے رہتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ میں نے تو چند مہینے پہلے کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب قانون ہے، آدمی کو بڑھاپے میں اگر کوئی معاون بھی ملے تو وہ بوڑھا ہی ملنا چاہیے۔ خود جوان ہوتے ہیں اور بوڑھے آدمی کا بالکل خیال نہیں ہوتا، یعنی اس بیچارے پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے حالات کیا ہیں، بس خود پروگرام بنائیں گے اور خیال کریں گے کہ جیسے ہم ستاروں پر کمن ڈال رہے ہیں اس کو بھی کھینچو، یہ بھی ڈال کے آئے۔ وہ بیچارہ ہزار بند میں کمن ڈالنے کا بھی نہیں ہے۔ بڑا اچھا حافظ صاحب نے توجہ دلائی تھی، دولت، حسن، اقتدار اور علم، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی میں تکبر پیدا کرتی ہیں۔ شام صاحب یہ پہلے موضوع چل رہا تھا ذریت ابراہیم کا، اور یہ بڑا اچھا خوبصورت سوال پیدا ہوا، اس کا بڑا اچھا جواب دیا شام صاحب نے۔ ایک اور تکبر ہم یہ دیکھتے ہیں جو قوموں کی نفسیات میں پیدا ہو جاتا ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہوا، اور اس وقت ہم مسلمان جو ہیں، آپ کسی بھی مسلمان کے پاس آپ بیٹھ جائیں، نہ اس کے پاس دولت ہوگی، نہ حسن ہوگا، نہ اقتدار ہوگی، نہ شہرت ہوگی، اور نہ ہی علم ہوگا، لیکن ایک نوعیت کا احساس تفاخر، احساس تباہر، ایک احساس برتری، اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت میں کہ جی ہم یہ تھے، ہمارے بڑے یہ تھے،
اور ان گوروں نے اگر آج یہ ٹیکنالوجی حاصل کی تو یہ بھی ہمارے ہی گروہ تھے اس کا چھپا کے چلے گئے تھے اور جنت میں بھی ہم ہی جائیں گے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ قومی سطح پر بھی مذہبی لوگوں میں ایک طرح کا احساس تفاخر پیدا ہو جاتا ہے اور مسلمانوں میں ہمیں بالعموم نظر آتا ہے جی کچھ بھی کر رہے ہیں جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے. تو یہ جو تکبر یا تفاخر ہے یہ کس نفسیات سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اسی کی فرع ہے. یعنی فرد میں فرد کی خصوصیات کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے, قوموں میں ان کے حالات اور ان کی تاریخ کے لحاظ سے پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. استکبار جہاں بھی ہوگا اس سے ایک خاص طرح کی انا وجود میں آ جاتی ہے, وہ پھر دائیں بائیں دیکھنے نہیں دیتی. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس دنیا میں یہ انا یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ فرد ہو یا قومیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اگر آدمی اس پر قابو نہ پائے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتے ہیں اور وہ بڑی عبرتناک ہوتی ہے. تو یہ قوموں کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. وہ اپنی تاریخ کے لحاظ سے اپنے حالات کے لحاظ سے اسی استکبار میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اقتدار دیا ہے ان کے ہاں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. وہ پھر قانون, ضابطہ, اخلاق, عدل سب کو ایک طرف رکھ کے محض اپنی انا کی تسکین کے لیے قوموں کو برباد کر دینے کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہیں. ہماری قدیمی تاریخ میں بھی اس کی بہت مثالیں ہیں اور قریبی تاریخ میں بھی بہت مثالیں ہیں. یہ جو کچھ پہلی دوسری جنگ عظیم میں اسباب پیدا ہوئے کبھی ان کا مطالعہ کیجیے تو واضح ہو جاتا ہے کہ قوموں کے اندر یہ چیز یا ان کے لیڈروں میں یا ان کے رہنماؤں میں کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے. لیڈروں اور رہنماؤں کو تو بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے, تاہم وہ فرد کا ہے. اسی طرح کا معاملہ ان قوموں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو دنیا میں کسی بڑے منصب پر رہی ہیں. یہود کا بھی یہی معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فضلتکم علی العالمین, میں نے دنیا کی ساری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تمہیں فضیلت دی. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, لہذا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی, پھر لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو دنیا کی بادشاہی دے دی. وہ بادشاہی کم و بیش 1000 سال تک بلا شرکت غیر حاصل رہی, یہاں تک کہ اس میں یہ معجزہ ہوا کہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی ان سے وہ چھن گئی, لیکن جنہوں نے چھینی وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس سب کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا آسان کام نہیں ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی, یعنی وہ حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آسان کام نہیں ہے. آگے بڑھتے سلسلے گفتگو سوال پوچھے کہ مدینہ کی جزیرۃ العرب میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ سعودی عرب ہے, عمان ہے, قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, اور اس طرح سے سعودیہ, قطر, عمان, کویت, بحرین اور امارات ہیں. یو اے کی یہ 6 اسٹیٹس ہیں, یہ سب کے سب شامل ہیں. سے اگر درست جواب ہے تو تصدیق فرما دیں, اگر کوئی یہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں ایسے 6 ہیں غالباً. جی 6 ممالک. 6 ممالک ہیں. یہ تو جزیرہ نما عرب ہی کا حصہ ہے, یہ کبھی اس سے الگ نہیں ہوئے. 2 البتہ جگہیں ایسی ہیں, 6 ہیں یا 5 ہیں, 6 چلے گنتے آپ رہیے گا, میں جواب دے دیتا ہوں. سعودی عرب, عمان, امارات, کویت, قطر اور بحرین. یعنی بحرین اس کا کبھی حصہ نہیں رہا. بحرین اور یمن بالکل الگ رہے ہیں ہمیشہ. بحرین جزیرہ نما عرب کا حصہ رہا جی. بحرین نہیں, بحرین جزیرہ نما عرب کا حصہ رہا ہے لیکن اس کی الگ حیثیت رہی ہے ہمیشہ. جی. تو اس وجہ سے جزیرہ نما عرب کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو یمن تو اس میں یقینی طور پر شامل نہیں ہے, لیکن باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں اس میں شامل ہی رہے ہیں ہمیشہ. کیا وجہ ہے؟ جغرافیائی طور پر تو وسعت ہے, یمن جڑا ہوا ہے. جی ہاں, بس وہ صدیوں سے اس پر لفظ عرب کا اطلاق ہی ختم ہو گیا. وہاں بہت بڑی تہذیب پیدا ہوئی, ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی, قوم سبا حکایت بن گئی لوگوں کے لیے. تو عرب بھی اس کو اپنے قریب کی بادشاہی کے طور پر دیکھتے تھے. عرب کے لفظ کا اطلاق اس طرح نہیں کرتے تھے.
تاہم شاہ ولی اللہ اور بعض دوسرے بزرگوں نے حجاز کے لفظ کو پسند کیا ہے۔ اس میں بھی میرا رجحان تو یہی ہے کہ یہ جزیرہ نما عرب کے یہ حصے چونکہ آباد نہیں تھے زیادہ، تو حجاز کا لفظ بھی اس پورے ہی کے لیے استعمال ہو جاتا تھا۔ بولا یہ سوال پوچھا جی انہوں نے کہ بدکاری اور شرک پر قتل جیسی سخت سزائیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ذریت ابراہیم کے اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص قانون تھا، تو یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی ان کے لیے، یہ بات ہے جو وہ کہاں ہیں ان کے یہاں تو سختی پیدا ہوئی اور آج ہم تک اس طرح سے پہنچ گئی؟ ہر سزا کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی تھی یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائی تھی اسی طرح تورات میں یا بعد کے صحیفوں میں نقل ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس اصل صحیفے نہیں ہیں، ان کی اصل زبان بھی اس طرح زندہ نہیں رہی۔ اب جو کچھ ہے وہ لوگوں کے کیے ہوئے تراجم ہیں۔ ترجموں میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مدعا یا مقصود نہیں ہوتی، بالبداہت واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہوں یا ان میں کوئی اضافہ ہو گیا ہو یا ان کی تعبیر میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اصولاً اتنی بات خود قرآن سے بھی معلوم ہو جاتی ہے اور ان صحیفوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ خصوصی معاملہ ہوا ہے کہ اگر تم انحراف کرو گے تو دنیا کی قوموں کا معاملہ الگ ہے، میں تمہیں دنیا ہی میں بدترین سزا دوں گا۔ تو اسی طرح سزائیں بھی ان کے ہاں سخت کر رہی ہیں۔ یہ بنی اسماعیل کے لیے نرم کر دی گئیں اس لیے کہ ہم لوگوں کو اب یہ جد و جہد رسول اللہ کے بعد انبیاء کی قیادت میں نہیں کرنی۔ علماء ہیں، فقہا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، انہیں کی قیادت میں لوگوں کو فیصلے کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی کو نرمی میں تبدیل کر دیا ہے، ان کے ہاں سختی ہوئی۔ یہ میں نے اگر آپ سورہ نور کی البیان میں تفسیر دیکھیں تو اس میں بیان کیا ہے اس کو کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ یہ سوال پوچھے تھے کہ دنیا میں ہر چیز ارادے اور اختیار کے تحت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نبی بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو قوموں کو ذمہ داری دی گئی ہے، اہل رزق کے بعد ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر دنیا کا جو عمومی امتحان ہے اس میں ہم نے جانا ہے اور رب کی بات لے کر آئے ہیں، اس کا ذکر تو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش قوموں کے اوپر ڈال دی، تو ان سے اس بارے میں کیا پہلے پوچھا گیا تھا کیونکہ یہ تو اہم ممکن ہے کہ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ذمہ داری ڈالی؟ کون سی قوموں پر ڈلی ہے؟ ایک قوم کے لیے نا بس، یعنی باقی قوموں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عام قانون کے تحت ہی رکھا، لیکن ذمہ داریاں ان پر بھی اللہ ہی ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت جن قوموں کے پاس اقتدار ہے ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی انہیں دنیا کی ہر قوم کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ ہمیں اگر فرض کر لیجئے کہ ایک چھوٹے سے ملک میں اقتدار حاصل ہے تو ہم اسی کے لیے جواب دیں ہیں۔ اگر کسی کو عالمی سطح کا اقتدار حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس امتحان میں ڈال دیا ہے، تو دنیا کے گوشے گوشے کی ذمہ داری اس پر آ گئی۔ یہ ذمہ داریاں تو ایسے ہی ڈالی جاتی ہیں، لیکن ایک قوم جس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی وہ سیدنا ابراہیم کی ذریت ہے، اور سیدنا ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مکالمہ کیا ہے، انہیں مختلف امتحانوں سے گزارا ہے، اس کے بعد پورے شعور کے ساتھ یہ ذمہ داری دی ہے، اور حضرت ابراہیم نے خود اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا ہے، اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ ہاں وہ بھی اس ذمہ داری شامل۔ سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب معمور کیا گیا تھا پورے بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ رسول کی تکذیب کے نتیجے میں جو عذاب آیا اس سے بنی اسرائیل مستثنیٰ رہے، یہ بھی سوال کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر کیوں عذاب آتا ہے؟ سب مسلمان ہو گئے، ساری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، ان کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان پر کیوں عذاب آتا؟ یہ کیا بات ہے؟ نہیں، عذاب کے سوا کچھ سوچتا کیوں نہیں؟ قوم یونس ایمان لے آئی، اس پر بھی عذاب نہیں آیا۔ رسول اللہ کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ تھوڑے سے لوگ تو عذاب کی زد میں آئے، لیکن زیادہ لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی طرح آ گئے۔
اور 50 دن کی آخری مہلت میں تو گویا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے فوجوں کی صورت میں ایمان میں داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق بھی دی ہے قوموں کو. پوری قوم، پوری بنی اسرائیل ایک بھی پیچھے نہیں رہا. ایک فرد کے بارے میں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے رہ گیا. سب حضرت موسیٰ کی قیادت میں نکل آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو تقرر ہوا تھا وہ فرعون کی طرف ہوا تھا یا پوری مملکت کے اندر باقی کی قوم کے احباب موجود تھے ان پر بھی؟ نہیں، فرعون کی طرف، اس لیے کہ اصلی مقصود اس قوم پر کوئی حجت تمام کرنا نہیں تھا. فرعون کو دعوت دینا مقصود تھا، اور اس وقت یہی ضروری بھی تھا. قوم کے پاس جا کے کیا کرنا تھا؟ بادشاہ پوری قوم کے نمائندہ ہوتے تھے، اور اگر ان کے ہاں کوئی تبدیلی آ جائے تو پوری قوم میں تبدیلی آ جاتی تھی. اس لیے آگے کوئی جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ القریٰ میں پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے، وہاں قیادت ہوتی ہے، سیادت ہوتی ہے. عمراء، یعنی عمراء اس مفہوم میں جس میں ہاؤس آف لارڈز میں عمراء بولا جاتا ہے، وہ وہیں ہوتے ہیں. ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے تو قوم تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. تو فرعون اور آل فرعون ایک خاندان حکومت کر رہا تھا. اس وقت سعودی عرب پر اگر آپ کو حجت تمام کرنی ہو تو کہاں جائیں گے؟ اسی سے سمجھ لیجیے سارا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے خاندان ہی کی طرف ان کو مبعوث کیا، اور انہیں تک محدود بھی وہیں رہنا چاہیے تھا. وہاں تبدیلی آئے گی تو ہر جگہ تبدیلی آ جائے گی. یہ دیکھیے کبھی آپ کا انڈونیشیا، ملیشیا سارا مسلمان ہو گیا. کیسے ہوا تھا؟ ان کے حکمران مسلمان ہو گئے. اگلے دن پوری قوم داخل ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ ایک زمانے میں ایسا ہی تھا، جیسے گھر کے باپ نے ایمان قبول کر لیا تو سارا خاندان. ایسے ہی قوموں کے ساتھ ہوتا تھا. اگر یہ مقصد بطور مثال آپ نے پیش کی کہ اگر سعودی عرب میں دعوت دینی ہو تو آپ کس کے پاس جائیں گے، تو یہ لوگ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ سعودی عرب میں جا کے کتنی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو؟ اس کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈالی نہیں. مجھ پر جس کی ذمہ داری ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں. یہ سوال آپ نے پوچھا گفتگو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر میں معاملہ کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا تو آپ نے قرآن صاف فرمایا کہ بیٹا اس وقت بھی بھاگ کر آ جاتا، اگر دل میں نفاق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے. تو یہی معاملہ فرعون کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ بھی تو آخری وقت پر بالکل ماننے کو تیار ہو گیا. نہیں، آخری وقت میں نہیں ہوا، مرتے وقت ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ گیا. یہ تو ابھی آیا نہیں تھا، ابھی تو طوفان اٹھ رہا تھا. تو خود قرآن نے تصویر کھینچ دی ہے کہ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ سب کچھ ختم ہو گیا. آخری مرحلے تک اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی پیغمبر دعوت دے دے تو آ جائے. سوال پوچھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان قوموں کو جن کا انہوں نے استعفا کیا تھا ان کو رسول ٹھہرائے گا ان ذمہ داریوں کے حوالے سے. اس میں اگر رسول ٹھہرائے گا تو کیا قوم کا ہر فرد الگ جواب دے گا یا لیڈرشپ جو وہاں کو قرآن سے پوچھا جائے گا؟ یہ قرآن مجید میں جو چیز میرے پاس آتی ہے قیامت کا سوال جواب، اس میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ قوم سے اللہ تعالیٰ قیامت کو پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پرانے زمانے میں اور بڑی دیر تک، صدیوں تک یہی رہا ہے کہ قوموں کی قیادت جو فیصلہ کرتی تھی قوم کا فیصلہ بن جاتا تھا. اب بھی کم و بیش اگر آپ غور کریں تو جو ہمارے اجتماعی فیصلے ہیں وہ قیادت ہی کرتی ہے. ہم عام لوگ کچھ اپنی آواز اس میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ بھی کتنی ہوتے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو رہنما فیصلے کرتے رہے وہی قیامت میں قوموں کی نمائندگی کریں گے. آپ نے سیدھی ہاتھ پر کر سکتے ہیں. ایک سوال لیتے ہیں آپ جانے والے ہیں. انہوں نے پوچھا جی کہ آپ سے کوئی 5-7 سال پہلے بھی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان تو میں 5-7 سال پہلے کی گفتگو کا کوئی جواب دے دیں. جب 5 سال پہلے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمان اگر دنیا کے سامنے شدت پسندی کے مقابلے میں جو جوابی بیانیہ ہے پیش نہ کیا تو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہماری نسلیں جو ہیں اس کے نتیجے میں دین اسلام سے متنفر ہوں گی. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ موقع بھی موجود ہے یا نکل گیا ہے؟ نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کی مہلت نظر آتا ہے کہ باقی ہے. بس کوشش کرنی چاہیے کہ توجہ دلاتے رہیں.
سوال ہے کہ اہل انس میں کیا یہ جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں انہوں نے بھی خود اپنی مرضی سے اس بات کا انتخاب کیا تھا کہ جو کچھ دنیا میں آزمائشیں ہوں گی وہ اس کے لیے تیار؟ یہ جو آپ کو نقص نظر آتا ہے یہ جسم میں ہوتا ہے، باطن میں نہیں ہوتا. جسم شخصیت کو روبہ عمل نہیں ہونے دیتا اپنے نقائص کی وجہ سے. سوال یہ کہ قرآن کے لغویات سے بچو، تو لغویات سے کیسے انسان بچے؟ کس چیز سے بچو؟ لغویات سے. اچھا، لغویات سے بچو. تو ہم بتا رہے ہیں کہ لغویات سے جو بچنے کے لیے ہے وہ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں زندگی میں، کیونکہ بیٹل بھی ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، پالیٹکس کی بات ہوتی ہے، کھیل کود کی بات ہوتی ہے، تو کہاں بھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ہمیں بارڈر لائن کی طرف تو نہیں جا رہا، خوف ہوتا ہے کہ لہو سے بچنے کے لیے نہیں کہا، لغو سے بچنے کے لیے کہا. لہو کھیل ہے، تفریح ہے، یہ لہو ہے. تو اس میں تو آدمی کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ محض لہو ہی ہو کر نہ رہ جائے، ورنہ لہو کی چیزیں یہ جائز چیزیں ہیں سب. یعنی یہ اصل میں لہو کی باتیں ہیں. تفریح کی بات ہو گئی، کوئی آپ نے کسی کو لطیفہ سنا دیا، کوئی بات کر لی. لغویات یہ ہیں کہ جب کوئی اخلاقی قباحت اس میں پیدا ہو جائے. اسی لیے میں نے کہا کہ ان کا فرق ملحوظ رکھیے. صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا گیا نا سورہ جمعہ میں کہ رسول اللہ خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا ہوا تھا؟ وہ لہو اور تجارت کی طرف چلے گئے تھے، لغو کی طرف نہیں گئے تھے. لغویات سے جن میں اخلاقی قباحت ہے کوئی، ان سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. وہ اخلاقی قباحت اگر سیئات کی نوعیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ کبائر کی نوعیت کی ہے تو پھر توبہ کی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے لغویات سے بچنا چاہیے. اور بعض موقعوں پر افکار میں لغویت داخل ہو جاتی ہے، سوچنے کے انداز میں داخل ہو جاتی ہے. ہمارے ایک عزیز دوست نے پچھلے دنوں بہت اچھی بات لکھی کہ میں اللہ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ صوفی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، میں یہ چاہتا ہوں مجھے لغو کی معرفت حاصل رہے. یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. لغویات سے بچنا چاہیے. باقی لہو کی چیزیں، تفریح کی چیزیں، یہ سب جائز ہیں، ان کو حدود میں رکھیے. سوری جی، میرا سوال ہے بہت سی ٹاپک سے ریلیٹڈ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں. یہ سورہ النساء کی آیت 159 پلیز آپ ایکسپلین کر دیں کہ میں نے جو اس کا ترجمہ جو پڑھا اس پہ ہے کہ یہ آپ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پہ ایمان لے آئیں گے، یا دوسرا ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ جی وہ ہر اہل کتاب اپنی وفات سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا. تو پلیز اس میں ذرا ایکسپلین. آپ نے اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ البیان میں بھی پڑھا؟ جی میں نے پڑھا، لیکن میں نے دوسرا بھی پڑھا تو ان کا اور ذرا ڈفرینٹ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اگر آپ اس میں ایکسپلین کر دیں تو دونوں پڑھ لیے تو جواب تو مل گیا ہوگا. پھر نہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے اس میں تھوڑا بھی رہا تھا، اس لیے یعنی کیا وہ بتائیں گے آپ کہ یہ ہے مسئلہ؟ تو پھر اس میں سر اسی کو ایڈ کرتے ہوئے اس میں کیونکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کی جو دلائل کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، تو اس میں کیونکہ جو وہ رکوع شروع ہوتا ہے غالباً وہ جو پیراگراف شروع ہوتا ہے وہ قرآن مجید سے متعلق ہے، اس میں آپ نے بیان بھی کیا. تو پھر اعتراض وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ہر بندہ مرنے سے پہلے قرآن پر کیسے ایمان لائے گا. تو پھر آپ نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو کہتے ایمان تو کوئی بھی نہیں لایا، مرتے کچھ لوگ ایسے بھی مار کے جو ایمان نہیں لائے تھے. تو اس سارے غالباً یہ بھی کہ تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کر دیں. نہیں، سب کے سب جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم کا ایک ایک فرد اس حقیقت کو مان کر کیا ہے. تمہاری قوم سے مراد یعنی جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب کے بارے میں ہے ذکر. اہل کتاب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو یہ سمجھ کر رخصت ہوئے ہیں کہ خدا کا آخری پیغمبر آ گیا.
اس کے تو اور بڑے شواہد ہیں. قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ مرنا تو ایک طرف رہا، حضور کی بعثت کے فوراً بعد ہی ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے ایسے پہچان گیا تھا. اس لیے انہی کا ذکر ہے. نہیں تو رسول اللہ کے مخاطبین زیر بحث ہے نا، جنہوں نے وہ سوال کیا ہے، اس سے اوپر سے پڑھے. بنی اسرائیل سارے کوئی عرب میں آباد تھے. بنی اسرائیل سب کے سب آپ کا خیال ہے عرب میں آباد تھے. رسول اللہ کے مخاطبین اہل کتاب مراد ہے. قرآن میں جن اہل کتاب کا ذکر آتا ہے بنی اسرائیل نہیں ہیں سارے. وہ بنی اسرائیل کے وہ قبیلے ہیں جو یا مدینے میں آباد تھے یا پھر اس کے گرد و نواح میں رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد ان کو دعوت پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی. وہ زیر بحث ہے. ان کا ایک سوال ہے اوپر، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن جس صورت میں آپ پیش کر رہے ہیں اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں تو آپ کو یہ آسمان سے اترتا ہوا قرآن لا کے دکھائیے. جیسے تورات کو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ کو جھنجھوڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ایک جلوہ نظر آیا، ہمارے بڑے لوگ وہاں جمع ہوئے، اس طرح تورات دی گئی تھی. تو قرآن بھی ایسے ہی دیں. اس سوال کے جواب میں وہ بات کہی گئی. اس کا نہ کوئی دنیا بھر کے بنی اسرائیل سے تعلق ہے، نہ اس کا رسول اللہ کی اپنی قوم بنی اسماعیل سے کوئی تعلق ہے. اہل کتاب کے بارے میں جو ایمان کا لفظ ہے، ہم لوگ جب ایمان کا لفظ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں ایمان لے آیا یا میں نے اس کو اختیار کر لیا، تو وہاں پہ غلط نہ بھی کہنا چاہتے کہ ایمان کا لفظ یہ مراد ہے کہ بات سمجھ آ گئی، واضح ہو گئی. جی انہوں نے اب دل سے مان لیا. کسی چیز کو مان لینا، یعنی میں بہت سی چیزیں جن کو دل سے مان لیتا ہوں ان کے اظہار کا موقع نہیں آتا یا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیے سورہ فتح میں یہ کہا ہے کہ مکے میں بہت سے لوگ مان چکے تھے لیکن وہ ظاہر میں منکر تھے. ماننے کے عمل کی ابتدا اندر سے ہوتی ہے، باہر تو اظہار ہوتا ہے اس کا. اس وقت دسیوں لوگ ہیں، میں خود ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے، بس اس کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، اپنے لیے مسائل نہ پیدا کریں. خاص طور پر احمدی جماعت کے جو لوگ حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں ان کو میں ہمیشہ ہی مشورہ دیتا ہوں. ان میں بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. ذرا اندازہ کریں نا کہ کچھ لوگ یہ کہہ کے باہر آئے کہ ہمارے ساتھ پرسیکیوشن کا معاملہ ہو رہا ہے، ان کی جماعت انہیں باہر لائی، ان کو اپنی جماعت کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اگر فرض کر لیجئے کہ ایمان کے قریب آ جائیں یا سمجھ لیں کہ ان کی کیا غلطی ہے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں یہی مشورہ دینا ہوتا ہے. سورہ فیل میں جو آپ نے ترجمہ کیا جو باقی لوگ کنکریاں کے ابابیل، میں نے آپ کا ترجمہ پڑھا ہے ڈاکٹر سلیم شہزاد کا بھی لیکچر سنا، لیکن تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو رہا، واضح نہیں ہو رہا کہ یہ اتنا بڑا فرق ہے. ان کی انٹرپریٹیشن میں اور آپ کی انٹرپریٹیشن، آپ نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، لوگوں نے کہتے ہیں پرندے بعد میں آئے. یہ وہ عربی زبان میں جو فعل استعمال ہوا ہے اس میں دونوں احتمالات ہیں. وہ طیرن ابابیل کو بھی فاعل بنا سکتا ہے اور وہ مخاطب کو بھی فاعل بنا سکتا ہے. اس کو طے کرنے میں غلطی ہو گئی. زمانے میں جو کہا گیا کہ مکہ کے لوگوں کی اللہ کا گھر اس کی حفاظت صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے پتھر بھی پھینکے. یہ جو ہمت ان کے پاس تھی حفاظت تو اللہ ہی نے کی. وہ تو اس قابل نہیں تھے کہ کتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں جس میں ہاتھی بھی تھے اور دوسرا اسلحہ بھی تھا، لیکن اپنی طرف سے جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. ان کی مدافعت جو انہوں نے مینا میں جا کے پہاڑوں میں کی ہے بہت معمولی تھی. اللہ نے اس کے بعد وہی کیا جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا. یعنی وہاں پر بھی مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اور جیسے کہ حفیظ جلندری نے کہا ہے کہ 2 گھوڑے چھزر ہیں 8 شمشیریں، یہی حال تھا ان کا بھی. لیکن اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے، مدد کی، اور بدر کے میدان میں بھی بالکل یہی ہوا.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کنکر اٹھائے اور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے پھینک دیے، وہ ایک طوفان بن گیا۔ سوال پوچھا ہے کہ جن قوموں پر عذاب آیا ہے یعنی عاد و ثمود، ان کی بستیوں سے قرآن مجید میں جلدی سے جلدی گزرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا کیا گیا؟ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے جیسے عاد و ثمود، ان کی بستیوں پر سے جلدی سے جلدی گزرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ بستیاں یا چند بستیاں جو اس وقت دنیا میں بچی ہوئی ہیں، یہ تفریح کرنے کی جگہ نہیں ہے، عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ تو عام طور پر عرب جب سفر کرتے تھے تو لوگ ڈیرے ڈال دیتے تھے اور وہاں پہ معمول کی زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جگہیں عبرت کی جگہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ آج بھی یہ حکم ہے موجود؟ یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے توجہ دلائی اس کی جانب، اور میرا خیال ہے کہ ہر جگہ کے بارے میں ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ حکم سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے۔ وہ مصلحت آج بھی ہے، ہمیں بھی اس طرح کی جگہ کو دیکھ کر کے یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، عبرت ہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ صاحب یہ قرآن میں جو موسیٰ علیہ السلام اور جو محمد خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کا جو واقعہ ہے، تو اس میں یہ دکھا جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جو کہ بظاہر الاؤ نہیں ہوتی، عام انسان کو قانونی طور پہ کسی کو مارتے کسی بچے کو مارتے، وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ میاں اس طرح سے کرتے رہتے ہیں کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ایک بچے کو مارا، بظاہر طور دیکھا جائے تو غلط بات تھی، عام طور سے کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی کی کشتی وہ کر دی۔ اس سے لگا ہوا آج کل کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے سر، آج کل ہمارے ساری دنیا میں پاکستان کی بات ہوئی، چاہے وہ مسلمان ہوں دوسرے ملکوں میں، ایک عجیب حکومت پیدا ہو گئی ہے ود ان اسٹیٹ کو ہے ایجنسی ہے۔ وہ ایجنسیوں کے پاس ہر چیز لائسنس ٹو کل ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہم کر رہے ہیں، اور مسلمان ملک بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بولنا ہوتا ہے، جھوٹ بول کے جاتے ہیں، وہ جاسوسی کرتے ہیں اور پھر وہ قتل بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ ہے۔ بعد میں واقع تو مسلمان ملک میں اچھی طرح میں خود بھی جانتا ہوں جو ایسے بندے باقاعدہ نمازی پرہیزگار ہمارا سب کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو اللہ ہے، اب یہ ایجنسیاں کرتی ہیں۔ تو کیا اسلام میں ایجنسیوں کو جاسوسی طور پہ ایسے کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں، آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے۔ جس چیز کو قانون جائز رکھتا ہے وہی جائز ہوتی ہے، اور قانون میں دونوں پہلو دیکھے جاتے ہیں، اللہ کے قانون میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اور انسانوں نے جو قانون سازی اپنے ہاں کر رکھی ہے اس کی روح سے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، دونوں کو سامنے رکھ کر جو بھی کرنا ہو کرنا چاہیے۔ اس طرح کے سوالات ایجنسیاں بھی کرتی ہیں، اس طرح کے سوالات پولیس بھی کرتی ہے، بعض اور ادارے بھی کرتے ہیں۔ اس کا لائسنس دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کا خون کر دیا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ایجنسیوں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا تو اس میں شبہ نہیں کہ بعض موقعوں پر درست آدمی کو سزا دی گئی لیکن ظلم بھی ہوا اس میں، اور بعض مظالم کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے۔ عدالت، قانون، ضابطہ، اس پر نظر ثانی کریں کہ اس کو کس طریقے سے روبہ عمل کرنا ہے۔ آپ خصوصی عدالتیں بھی بنا سکتے ہیں بعض مجرموں کے بارے میں، لیکن عدالتی نظام سے گزارے بغیر کسی کی جان لینا یہ بڑا جرم ہے، اس کی کسی طرح بھی اجازت نہیں رہی۔ ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، ہمیں ملک کے خلاف بات کرنا ہے، ہم ملک کی نہ بھی کریں تو جاسوس کے دوسرے ملک جاتے ہیں، غلط ملک میں جاتے ہیں، غلط چیزیں پڑھ کے جاتے ہیں، سالوں رہتے ہیں وہاں پہ، یہ سب چیز الاؤ ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ بالکل اور چیز ہے کہ آپ نے اپنی شناخت چھپا لی کسی طریقے سے، تو اس کے لیے تو کچھ جواز تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو مارنا ہے، کسی کی جان، کسی کے مال یا کسی کی آبرو کے خلاف کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کا لائسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس، وہ ایجنسی کے لائسنس کی بنیاد پر نہیں مارا جا سکتا۔ تو یہ بات تو طے ہے۔ باقی جہاں تک واقعہ خضر کا تعلق ہے، وہ خضر تو خیر کیونکہ روایتوں میں نام آ گیا اس لیے لوگ اس کو خضر ہے ویسے نام، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ خضر تھے یا کوئی اور نام تھا ان کا۔ یہ کام تو اللہ تعالیٰ روزانہ کر رہے ہیں، ہر وقت ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک تو اللہ کے ایک فرشتے کو کام کرتے ہوئے دکھایا۔ تو گاندھی صاحب یہ جو واقعہ ہے یہ
رویا کا واقعہ ہے یا فزیکل؟ میرا رجحان یہی ہے کہ یہ رویا کا واقعہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسے مشاہدات جیسے خود حضور کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ کے بعد مشاہدات بیان ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران میں بعض چیزیں کھول دی گئیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت تھی اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے قدم آگے بڑھایا تھا تو فرمایا میرا خیال تھا کہ میں ایک اس کے باغ کا خوشہ لے لوں، تو پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ تو بس مشاہدہ ہی کرایا گیا۔ تو پیغمبروں کے بعض مشاہدات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ چائے سے پہلے جی آخری سوال ہے، پھر حکم ملا ہے کہ چائے کا وقفہ ہے، پھر دوبارہ ہم جاری رکھیں گے۔ پوچھا کہ انہوں نے کہ دعوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والی شخصیت میں کیا ایک، ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہونی چاہیے لیکن کوئی ایک بنیادی خصوصیت آپ سجیسٹ کریں؟ اس کو اپروچیبل ہونا چاہیے ہے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے ہے، اس کے اندر علم ہونا چاہیے ہے، جو سرشتہ ہے کوئی شخص اگر کسی بھی جگہ پر دعوت لے کر کھڑا ہو۔ خیرخواہی کا بے پناہ جذبہ ہونا چاہیے دوسروں کو، بنیادی بات یہی ہے۔ باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے، علم کے بغیر کوئی بات گیری کرنی چاہیے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے نفرت کا، دوسروں سے گریز کا، دوسروں کے لیے تحقیر کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سچی خیرخواہی ہے، دین و نصیحت، دین خیرخواہی کا نام۔ اگر خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے تو نہ آپ کی تنقید حدود میں رہے گی، نہ آپ کی گفتگو حدود میں رہے گی، نہ آپ استکبار سے بچ سکیں گے۔ یہ غیر معمولی جذبہ ہوگا تو سچے دائی ہوں گے۔ اس کے لیے اگر دور حاضر میں کسی شخصیت کو دیکھنا ہو تو ہمارے دبستان میں مولانا وحید الدین صاحب کو دیکھیے، اور دیوبندی نقطہ نظر کے لوگوں میں مولانا الیاس کو دیکھیے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی آخری انتہا وہ ہے جو مولانا الیاس کی زندگی میں میوات میں انہوں نے کام شروع کیا تھا اور کسانوں کو جا کر وہ دعوت پہنچا رہے تھے۔ تو کسی کسان کو انہوں نے کہا کہ میری بات سن لو، اس نے آگے سے پرواہ نہیں کی، وہ ہل لے کے کھیت میں اتر گیا اور یہ کہا کہ بھائی مجھے کام کرنا ہے، میں تمہاری باتیں کیوں سنوں گا، کہاں سے آ گئے ہو تم؟ وہ ساتھ ساتھ چل پڑے۔ جیسے جیسے وہ ہل چلاتا تھا وہ بھی اپنی بات کہہ رہے تھے۔ تنگ آ کے اس نے تھپڑ مارا، دھان پان آدمی سے گر گئے، تو اٹھ کے کپڑے جارے اور کہا کہ تھپڑ ایک اور مار لو لیکن میری بات سنو۔ تو میوات میں دعوت کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی اس واقعے سے۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ سر دیکھی، اور یہ جو لوگ ہیں بڑے لوگ ان کو جو اثر قبول کرتے ہیں ان کا، ہمارے باقی صاحب کے حلقے کے فرد ہے، میں اسلام آباد کا، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ پمفلٹس اسی طرح سے دعوتوں کے، حالانکہ پروفیسر ہیں وہ، اسلام آباد پنڈی کی لوکل بسوں میں جا کر لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو ایک پمفلٹ وہ دے رہے تھے تو کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سختی سے کہا کہ تمہاری تو اپنی گاڑی نہیں ہے اور تم مجھے دین کی دعوت کا پمفلٹ دے رہے ہو۔ تو ساتھ والی سیٹ پہ ایک بارش آدمی بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر صاحب نے پمفلٹ ان کو دیا اور کہا کہ آپ ان کو دے دیں۔ تو یہ نرمی، یہ محبت اور یہ خیرخواہی اگر نہیں ہے تو پھر آدمی کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا۔